जी नाज़िम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सॉलमन डैनियल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस लफ्ज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लफ्ज़ है काफ़िर। देखिए काफ़िर जो लफ्ज़ है इसके जो बेसिकली लफ्ज़ी मायने हैं वो है किसी भी चीज़ को छुपाना या उसको कवर करना। अब देखिए हम जो आदमज़ात जो है ना, हम बड़े शरारती हैं, हम बहुत समझदार हैं। हमें पता है कि हमने किसी लफ्ज़ के जो मायने जो होते हैं, उसे उसको हमने कैसे अपने सोसाइटी में, पॉलिटिकली और ख़ास तौर पे अपने मज़हब में हमने उसको इस्तेमाल करना है। थ्रू आउट द सेंचुरीज़ मज़हबी तौर पे हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, आज हम उसको 10,000 से 16,000 साल पीछे हम जाएँगे, फिर उसके बाद हम आएँगे साढ़े 3 से साढ़े 4,000 साल पीछे हम जाके हम इसका देखेंगे कि इसके मायने क्या थे, कैसे इवॉल्व हुआ। फिर इसके बाद हम आएँगे कि हमने जूडाइज़्म, यहूदियत के अंदर, फिर मसीहत के अंदर ये लफ्ज़ कैसे इवॉल्व हमने किया और फिर ये लफ्ज़ वहाँ से चलता हुआ प्री इस्लामिक दौर में और फिर प्री इस्लामिक दौर से इस्लामिक दौर में कैसे ये लफ्ज़ को हम आदमज़ादों ने ट्विस्ट किया अपने खुदगर्ज़ मकासद के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए। ये मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के बाद जो मुझे गालियाँ मुझे बड़ी पड़ने वाली और मुझे बदुआएँ भी मुझे बड़ी मिलने वाली। है ना जी? दें मतलब कि आपको भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप थैंक यू बोल दीजिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो 2-4 गालियाँ दे कर के और ये बदुआएँ दे कर के बंद कर दीजिएगा। खुदा आप लोगों को खुश रखे। चलिए जी, मेरे साथ सफ़र में ना बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए, काफ़िर लफ्ज़ को समझने के लिए लाज़मी है कि हम ज़बानों की हिस्ट्री को भी थोड़ा-सा समझ लें। अम, इस उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री के हम ज़बानों की या हम लैंग्वेजेज़ की हिस्ट्री का ये पॉडकास्ट नहीं है। हम सिर्फ़ बेस को हम वो टच करेंगे ताकि हमें सही मायनों में समझ में आए कि काफ़िर लफ्ज़ शुरू कहाँ से हुआ। तो आज से हम जाते हैं 10 से 16,000 पीछे जो लैंग्वेज सिस्टम जो बोली जाती थी, वो थी प्रोटो अफ्रीजियाटिक लैंग्वेज सिस्टम। उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है उस ज़माने में भी कोई न कोई ज़बान बोली जाती थी ना भाई। फिर हम आते हैं साढ़े 4 से साढ़े 3 हज़ार साल का जो एरा जो था ये वो ये वो एरा है जिस टाइम पे हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले लैंग्वेजेस के, ज़बानों की, उसकी राइटिंग मिली, उसके मुख्तलिफ स्क्रॉल्स हमें मिले, तो एक्स वाई ज़ेड जो भी है, एज़ सच वो जैसे मैंने कहा कि हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएँगे। तो उस दौर में जो साढ़े 3 से साढ़े 4 हज़ार साल का जो एरा जो था, वो लैंग्वेजेस का उसको कहा गया प्रोटो सेमेटिक लैंग्वेज सिस्टम। काफ़र का जो लफ्ज़ है वो भी इसी में से निकला। अच्छा ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटो सेमेटिक जो लैंग्वेजेज़ जो हैं ये ज़बानों का जमा है। इसमें एक ज़बान नहीं है, इसमें कई ज़बानें बोली जाती थी। इस सिस्टम के अंदर कई ज़बानें थीं और इसका जो एरिया जो था वो बहुत बड़ा था। उसमें आपका जो मॉडर्न अपना मिस्र आता है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा आता है, आपका पूरा ये सऊदी अरेबिया आता है, जॉर्डन आता है, आपका इज़राइल आता है, ईरान का कुछ हिस्सा आता है, इराक का कुछ हिस्सा आता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया था कि इस एरिये में जितनी भी ज़बानें जो बोली जाती थीं, उन ज़बानों को प्रोटो सेमेटिक लैंग्वेज सिस्टम कहा जाता था। या फिर उस दौर में वो जो सिविलाइज़ेशन थी, उन सिविलाइज़ेशंस को प्रोटो सेमेटिक सिविलाइज़ेशन सिस्टम के अंडर थी। देखें, अब तक तो हम ये समझने की कोशिश की कि ज़बानों की हिस्ट्री क्या है। अब हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ काफ़िर जो है, उसका रूट क्या है? उसकी जड़ क्या है? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, सेमेटिक लैंग्वेजेज़ में जो है एक ऑब्वियसली कि वो लफ्ज़ों से
جملے بنتے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے کافر جو ہے وہ 3 لفظ جو سمیٹک لینگویج میں KFR کا روٹ ہے، اور KFR میں جب تھوڑی سی جب چینجنگ کی گئی، جو اپنا KPR ہے، KPR سے بیسیکلی لفظ نکلا کافر، اور یہ کافر لفظ اسپریڈ آؤٹ ہوا پورے آپ کے عرب کے اندر، ہیبرو کے اندر، ایجپشن، جتنی بھی جو سمیٹک جو آپ کی لینگویجز جو تھی ان کی رائٹنگ میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا KPR، جس کا مطلب ریکور کرنا، چھپانا، ڈھانپنا، یہ اس کے لفظی معنی تھے. چلیں جی، اب ہم یہودیت میں کافر لفظ کو ڈھونڈتے ہیں. سو ایز سچ ہیبرو میں کافر لفظ نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ ہے کفیرہ. کفیرے کا مطلب ہے انہیریٹک. انہیریٹک جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے، کفیرہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو یہودی قانون کو اور ان کی روایات کو یا خدا کو نہیں مانتا. اب کفیرہ کا ایک اور مطلب ہے جس کو کہا جاتا ہے رینسم. رینسم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہودیت قانون کے اندر اگر کسی نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا ہے جو جان لیوا نہیں ہے، جس میں خون کرنا شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، یا اگر آپ نے کسی کی گائے مار دی ہے، یا اگر آپ نے کسی کے گھر کو کوئی ڈیمیج کر دیا ہے، تو اس کے عوض آپ نے اس کا رقم دے کر کے آپ آپ دیتے ہیں، تو آپ کو اس کی معافی مل جاتی ہے، آپ کو اس کی سزا نہیں ملتی. لیکن اگر آپ نے خون کیا ہے اور اگر خون ثابت ہو جائے تو پھر تو تھوڑا کم ہو گیا، پھر تو آپ کو تو خیر سزا ملنی ہے. پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے عوض، خون کے عوض آپ پیسہ نہیں دے سکتے اگر تو ثابت ہو جائے تو. سو فار اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں، اسلام سے بہت پہلے یہودی اس لفظ کو کافر کو ایگزیکٹلی ناٹ کافر، لیکن ہیبرو کے اندر اس کو کفیرہ کہا جاتا ہے، اس کو آلریڈی وہ مذہبی رنگ دے چکے تھے. لیکن انہوں نے اس لفظ کو ویپنائز نہیں کیا، اس کو اسلحے کے طور پہ استعمال نہیں کیا، یا اپنے مخالفوں کے اگینسٹ استعمال نہیں کیا. وہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی قانون کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا. چلیں جی، اب ہم جو ہے ذرا کرسچینٹی کو بھی ذرا اس میں دیکھ لیں. مسیح یا آپ اس کو کرسچینٹی کہہ لیں، عیسائیت کہہ لیں، یا آپ اس کو مسیحیت کہہ لیں. مسیحیت کے اندر کافر کا کوئی لفظ نہیں ہے. It doesn't exist. اگر آپ نئے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو نئے عہد نامی کتابیں ہیں، اس میں اگر دیکھیں اس میں کافر کے بجائے جو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے انفیڈل. انفیڈل کا جو لاطینی مطلب ہے وہ اس کا مطلب ہے انبلیور. جو وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا یا غیر مومن آپ اس کو کہہ لیں، اسے کہا جاتا ہے. اور یہ جو انفیڈل کا یا غیر مومن کا اور یہ غیر مومن کا جو لفظ جو ہے وہ بائبل میں صرف نئے نامے میں صرف 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں. مسیح نے اپنے منہ سے انفیڈل کا یا غیر مومن کا لفظ ادا نہیں کیا. میرا خیال ہے بائبل کو اس ٹاپک کے اوپر اگر ہم لے کر بھی آئے تو اس میں کوئی زیادہ ہمیں ریفرنسز نہیں ملتے، تو اس میں بہت زیادہ لمبا چوڑا میں کوئی لیکچر نہیں دوں گا، نہ ہی تو میں اس کے اندر کوئی ڈسکشن کروں گا. لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں کافر کا کئی لفظ ہے، تو کافر کا مطلب کہ کافر کے لفظ، تو آپ مجھے اس کو اپنے بتائیں وہ کامنٹس کے اندر. ہاں، انفیڈل کا ضرور ہے لیکن کافر کا نہیں. چلیں جی، اس سے پہلے کہ ہم اسلامک ایرا میں جائیں، اسلامک ایرا میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. جو
500 سے 600 عیسوی تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ پوئٹری کا بڑا زور تھا۔ اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل جو ہے پوئٹری کی، جو آپ کا جو یہ جو جہالہ جو شاعری جو وہ بڑی مشہور ہے وہ۔ تو خیر چلو، اس کے پر ہم آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو عرب میں جو لینگویج جو بولی جاتی تھی وہ تھی نباتین لینگویج بولی جاتی تھی، جو سمیرک لینگویج کی فیملی سے اس کا وہ- یہ تعلق تھا۔ تو پری اسلامک ایرا میں، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جہاں پہ اسلام آئے وہاں پہ کافر لفظ ڈو ایگزسٹ، اس کا جو اسٹون کے اوپر اور آپ کا جو کتابوں میں یہ لفظ ملتا ہے، جو آپ کے جو لینگویج جو اس ٹائم پہ جو بولی جاتی تھی عرب کے اندر وہ تھی نباتیم یا نباتین لینگویج، جو آپ سمیرک لینگویج فیملی کا حصہ تھی۔ اچھا، اب عرب کے جو لوگ جو تھے وہ بیسکلی، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ آئیڈل کو، ستاروں کو، اسپرٹ کو، وہ لوگ ان چیزوں کو مانا وہ کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ جو لفظ کافر بہت عام استعمال ہوتا تھا، اور اس ٹائم پہ کافر کے جو معنی جو تھے وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، مذہب کہ تو وہ آس پاس بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جو کافر کے جو پری اسلامک دور میں کافر کے جو لفظی معنی تھے کسان، جی ہاں، فارمر۔ کافر کے لفظی معنی پری اسلامک دور میں اس کے لفظی معنی تھے کسان۔ وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ کسان بیج کے اوپر ریت یا مٹی سے بیج کو ڈھانپتا ہے۔ دیکھیں آپ، لفظ وہی آ گیا، کور کرنا، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ سیمیٹک لینگویج کو ذہن میں رکھنا۔ یہ جتنی بھی لینگویجز جو وہاں پہ اس ایری میں جو بولی جاتی تھی وہ سب کی سب آتی تھی انڈر سیمیٹک لینگویج کا حصہ تھی وہ۔ اور ان زبانوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، تھوڑا بہت فرق تھا لیکن بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو اس میں ہیبرو، آپ کے عربک یا آپ کے اکیڈین، آپ کی اینشنٹ ایجپشن اور نباتیم، آپ کی ایرامک، یہ سب لینگویجز ساری ملتی جلتی لینگویجز تھی ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اور اسی جو عرب کے علاقے میں، جو عرب کے اندر جہاں پہ اسلام آیا، وہاں پہ جو زبان جو بولی جاتی تھی which is the part of the Semitic language، وہ تھی نباتیم۔ نباتین جو لینگویج میں کافر کا لفظ تھا کسان، فارمر۔ اور جو جہالہ، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جہالہ جو شاعری کے اندر، پوئٹری کے اندر لفظ کافر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو جس فارم میں استعمال کیا گیا، اس کو اس فارم میں استعمال کیا گیا کہ رات کی اندھیری نے دن کے اجالے کو چھپا دیا۔ رات کے اندھیرے نے دن کے اجالے کو چھپانا، یہ جہالہ جو پوئٹری جو تھی اس میں ایز اے کافر کے میننگز یہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ سو اگین، اب تک جب ہم دیکھتے ہیں اس کا، اب تک کا جو اس کا جو اینالسٹ جب ہم کریں تو اس اینالسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہ کافر جو لفظ یہودیوں نے مذہب کے طور پہ استعمال ضرور کیا پر اس کو ویپنائز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب تک اس لفظ کو مذہبی طور پہ صرف یہودیت کے اندر دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کا بہت ہی چھوٹا سا رول ہے، بہت زیادہ نہیں۔ اور یہ پری اسلامک دور کے اندر
آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے یہودیوں، اس میں جو ہے یہ کافر کا کوئی ایز سچ لفظ ویپنائز نہیں کیا گیا پھر سے، کیونکہ پری اسلامک دور میں کیا تھا، وہ لوگ اپنا بتوں کو مانتے تھے اور یہ ستاروں کو مانتے تھے، شعر و شاعری والے لوگ تھے۔ دوسرا اس پوائنٹ کے اوپر یار میں ایک اور میں بات کرتا ہوں، جو مسلمان جو کہتے ہیں یا کتابوں میں جو کہا جاتا ہے پری اسلامک طور پہ وہ جہالیہ کا دور تھا، یہ جاہل تھے اور وہ بچیوں کو اپنا قتل کیا کرتے تھے، بچی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اس کا مجھے تو کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو یار مجھے ذرا بتا دو، میں بھی ذرا دیکھ لوں کہاں لکھا ہے وہ۔ اور اگر اس ٹائم چلو اگر کوئی کیونکہ بہت سارے وہاں پہ وہ قبیلے تھے کہ جو قتل کیا بھی کرتے تھے، چلو ہم مان لیتے چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر جب بچی پیدا ہوئی اس کو یہ مار دیا، وہ ایک آدھا ہو سکتا ہے قبیلہ ہو، لیکن وہ پورا عرب تو نہیں نہ ہو سکتا یار، بہت سارے قبیلے تھے وہاں پہ۔ تجارت ہوا کرتی تھی آپ کے اپنے اسلام کے آنے سے پہلے، جو آپ کے جو حضرت جو محمد جو تھے وہ بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے بقول آپ کے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ ہسٹری میں کہاں پہ ذکر ہے کہ جی انہوں نے اپنی بچی کو مار دیا، وہ قتل کر دیا یا ان بچی کو دفنا دیا۔ آج کے دور میں آپ کے اپنے ہی ملک میں کیا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جاہل تھے تو کیا آپ جاہل نہیں ہیں؟ جو آج کے دور میں آپ اپنے ہی ملکوں میں بچی کو پیدا ہوتے ہی اس قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو قانون ہے کہ آپ جو ہے بتا نہیں سکتے ماں باپ کو کہ جی آپ کی لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ جب گھر والوں کو جب پتہ لگتا تھا کہ جی آپ کی لڑکی ہوئی ہے تو کہتے کہ جی اس کا جی ابارشن ہی کر دو۔ تو یار اگر وہ بغیرت تھے یا وہ جاہل تھے تو تم لوگ کیا ہو؟ تم لوگ اب کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ جاہل نہیں ہو؟ تو ہسٹوریکلی پری اسلامک دور میں کوئی جہالت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے میری جان، اس کو دیکھ لو پہلے، اور اگر کوئی ریکارڈ ہے تو بھائی مجھے ذرا دکھا بھی دو۔ ہاں ایک آدھا قبیلہ ہو سکتا ہو، اب اس ایک آدھے قبیلے میں پورے عرب کو تو جاہل دانا بناؤ۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ٹریڈیشن کی، اسلامک روایات کی۔ اسلامک روایت میں کافر کا لفظ کہاں ملتا ہے اور اس میں اس کے کیا معنی ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم کافر لفظ کو جب ہم ڈھونڈیں، کافر لفظ جو ہے وہ 132 دفعہ 132 دفعہ قرآن کے اندر یہ لفظ ملتا ہے یا لکھا گیا ہے یا استعمال ہوا ہے۔ مسلمان کلیم یہ کرتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، قرآن جیسے آسمان پر ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہے۔ آسمان پہ بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے قرآن کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں، اس لیے زمین پر بھی اس کی عربی میں ہی یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ماننا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے، وہ اس کو جیسے مرضی یہ مانے، ہم کون ہوتے ہیں کچھ یہ بولنے والے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کافر کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی سورہ 57 ورس 20، سورہ 57 ورس 20 میں کافر کو کسان سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو،
پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کافر جو ہے کسان سے انفیڈل یا نان بلیور، یہ لفظ کیسے بن گیا؟ اچھا، یہ میں آپ قرآن سے کہہ رہا ہوں میں۔ اب قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کو میں پڑھوں گا نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو سنیں، کیونکہ پڑھنے میں لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ سنیں آپ تاکہ آپ لوگ ان آیات کا پتہ چلا، پھر اس آیات کو ریفرنس سے آپ دیکھیں 57 قرآن کی سورہ 57 ورس 20 کو آپ قرآن کی جو کچھ آیتیں ساری کی ساری ضابط ہے 132 آیات تو میں نہیں اس میں یا مطلب وہ مشکل ہے کہ اس کو میں ریکارڈ کروں، اس کو میں آپ لوگ وہ سناؤں۔ کچھ دو چار آیات ہیں کہ جن کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگ سنیں اور پھر آپ ریلیٹڈ کریں اپنا سورہ 57 ورس 20 سے، کہ یہی پہ ہی اپنا قرآن میں کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بےہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی دے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام دے دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ دیکھیں، اب تک تو آپ نے سنا کہ قرآن کے اندر لفظ کافر کو یا اسلام نے لفظ کافر کو کیسے ویپنائز کیا، اس کو کیسے انہوں نے استعمال کیا، اور جو غیر قوموں کو یا غیر مذہب کو جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا یا حضور کی تعلیمات کو یا اللہ کی بقول ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، کیسے ان کو گھیرا جائے اور ان کو وہ قتل کیا جائے اگر وہ مان جائیں یا نماز پڑھ لیں تو ان کو جو ہے سیکنڈ کلاس مسلمان بنا دیا جائے۔ یہ تو چلے ہم نے دیکھ لیا، لیکن جو گروپ اسلامک جو سول وار کے بعد جو بنا، اب اس میں آپ مجھے اپنا کریکٹ وہ کیجیے گا کہ وہ سول وار سے پہلے، ڈیورنگ یا سول وار کے بعد
یہ گروپ بنا، مجھے اس کا مجھے شور نہیں ہے، تو یہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا۔ اس گروپ نے یہ جو گروپ تھا یہ کافر لفظ کو ایک سٹیپ آگے لے گیا، اور اس نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا، تکفیر۔ تکفیر یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں بیسیکلی جو مسلمان جو بے جو 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 اسلامی روایت سے ڈس ایگری کرتے، نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، جو ڈس ایگری کرتے ہیں اور ایگری نہیں کرتے، ان کو انڈر تکفیر ان کو جو ہے سزائیں دی جا سکتی ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی سزا بقول ہسٹورین، اسی کی سزا کے انڈر جو ہے، اور اسی لا کے انڈر جو ہے، حضرت علی کے قتل کو مسلمان جسٹیفائی کرتے ہیں، کہ حضرت علی کی موت کو اسی لا کے انڈر مسلمان جسٹیفائی وہ کرتے ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ تھی دونوں گروپس کے بیچ میں حضور کے انتقال کے بعد۔ تو جی یہ تو ہے قرآن کے اندر کافر لفظ کے معنی کیا ہیں، اسے کیسے استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں جی، کنکلوژن کیا ہے اتنا جو لیکچر جو دیا ہے لفظ کافر کے پر؟ ہم انسانوں نے، جیسے میں نے شروع میں نے کہا تھا، ہم بہت ظالم لوگ ہیں، ہم بہت چلاک لوگ ہیں، انسان بہت چلاک ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت خود غرض ہے۔ ایک لفظ جس کے آج سے 10 سے 12 ہزار سال پہلے شروع ہوا، ہسٹوریکل ریکارڈ اس کا ہمیں ان رائٹنگ ہمیں اس کا مل جاتا ہے 3.5 سے 4.5 سے 3.5 ہزار سال پرانا، ہمیں اس کا جو ان ریٹن ریکارڈ مل جاتا ہے۔ سمیرک لینگویج میں KFR، پھر اس کے بعد KPR لفظ سے شروع ہوا، جس کا مطلب تھا چھپانا، ہائڈ کرنا، کور کرنا، اور ہیبرو میں اس لفظ کو لیا گیا، اس لفظ کا ہیبرو میں وہ لفظ بن گیا کفور، جس کے معنی ہیریٹک۔ ہیریٹک کا مطلب یہ کہ جو وہ شخص کے جو یہودی تعلیمات کو یقین نہیں کرتا۔ پری اسلامک دور میں، اسلام سے پہلے، عرب کے اندر اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا کسانوں کے لیے، فارمرز کے لیے۔ پھر اسی لفظ کو ہم آگے جا کر اسلام نے ویپنائز کیا، ایک معصوم سے لفظ کو ویپنائز کیا، اور اس کو وجہ بنائی، جسٹیفائی کیا اپنے قتل عام کے لیے۔ لوگوں کو مذاہب جو حضرت محمد یا اللہ کی تعلیمات کو نہ مانے، ان کی گردنیں اتارنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر کے ان کی گردنوں کو اتارنے کو جسٹیفائی کیا گیا اس لفظ کو استعمال کر کے۔ میرا ایک سوال ہے مسلمان بہن بھائیوں سے، اگر بقول آپ کے قرآن الہی کتاب ہے، جو آسمان پہ ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہے، ایسے ہی عربی میں اس کی تلاوت آسمان پہ ہوتی ہے، اسی عربی میں تلاوت اس کی زمین پہ ہوتی ہے، ایک ہی زبان ہے آسمان پہ اور زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت محمد کے پر قرآن مجید اتارا،
میں حدیث کی بات نہیں کر رہا بھائیوں، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حرف بہ حرف زمین پہ اتارا حضور کے اوپر۔ قرآن کے اندر ہی جو آیت ہے 57 سورہ 57 ورس 20 میں، اسی لفظ کافر کو کسان سے ریلیٹڈ کیا گیا، اسی لفظ کافر کو قرآن میں کسان کہا گیا، پھر اسی لفظ کو ڈس بلیور کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، اسی لفظ کافر کو وجہ بنائی گئی لوگوں کی گردنیں اتارنے کے لیے، جو حضور پہ یا اللہ کی تعلیمات پہ جو عمل نہ کرے اس کی گردنیں اڑا دو، اس کو قتل کر دو، انہیں کافر کہا گیا، جو حضور کی باتوں پہ یقین نہ کرے۔ کسان سے قرآن مجید کے اندر ہی، کسان سے جو کسان کہا گیا قرآن مجید کے اندر ہی، اور ایک دم سے آپ نے ٹرن لیا اور کسان سے اس کو بنا دیا آپ نے کافر، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا، ان کی باتوں کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ خیر صلی اللہ، اپنا کم چک کے رکھو۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا اللہ اتنا ظالم ہے کہ وہ اس ایک معصوم لفظ کو استعمال کرے، اس کو ویپنائز کرے، اور اپنے ہی بنائے ہوئی قوم، اپنے ہی بنائے ہوئے لوگوں کو، انسانوں کا قتل عام کرے؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جواب دینا چاہیں تو جواب دیجیے نیچے کامنٹس میں، نہیں تو آگے آپ کی مرضی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے گالیاں مجھے بڑی پڑنے والی، لیکن مجھے اس بات کا جواب آپ ضرور دے دیں۔ اپنے امام کے پاس جائیں اور یہ سوال ضرور پوچھیں اپنے امام سے، اپنے مولویوں سے، کہ سورہ 57 اور آیت 20 میں جس کافر لفظ کو کسان سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے، وہی اسی کتاب کے اندر، اسی قرآن مجید کے اندر کیسے اسی لفظ کو جسٹیفائی کیا گیا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ جو ہے، میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریسرچ کرنے میں، لیکن نیکسٹ میرا جو آئے گا، جو پوڈ کاسٹ کو جو میں سوچ رہا ہوں، وہ ہوگا لفظ چوڑے کے اوپر۔ ہم اپنے کرسچنس کو، مسیحوں کو پاکستان میں یا ادھر میں بڑے خوبصورت لفظ سے پکارا جاتا ہے، چوڑا۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہمارا اس پر ہوگا، اور پھر اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ چوڑا لفظ کہاں سے آیا، اصل میں چوڑے تھے کون۔ کوشچن، سوال، سب سے بڑا جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہوگا کہ اصل میں چوڑے تھے کون، جو آج مسیحوں کو جو لیبل کیا جاتا ہے چوڑے کا۔ یہ آیا کہ یہ مسلمان خود چوڑے ہوا کرتے تھے،